बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जिसने हमारे वजूद को बेशुमार अनमोल नेमतों से नवाज रखा है। मैं हूं जफर शेख और एफपीआई न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत का, जिस रोल मॉडल का हम जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया पाकिस्तान की सूरत में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 उनकी वफात का दिन, और आज हम उनकी बरसी मनाने जा रहे हैं। उस हवाले से ये प्रोग्राम आज का फोकस होगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ डेनमार्क से बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुतबर शख्सियत मोहम्मद असलम अलीपुरी साहब शामिल हैं, जो कि मुहिब्बे वतन भी हैं और राइटर भी हैं और रिसर्चर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, और इसके साथ साथ तजियाकार भी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे मसरूफ किया हुआ है जिसमें इंसानियत की खिदमत उनका अवलीन फरीज़ा है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपने सर्विसेज को पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे जो बिशारत अहमद एडवोकेट साहब, जो कि रिसर्चर भी हैं और मुहक्किक भी हैं और तजियाकार भी, और उन्होंने खारियां, तहसील खारियां की हिस्ट्री भी मुरतब की हुई है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले तो जनाब मोहम्मद असलम अलीपुरी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम इनसाइड विद जफर शेख में खुश आमदीद कहता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और आज के दिन के हवाले से खास तौर पे मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपको अपने प्रोग्राम में मैं शामिल करूं, ताकि हमारे देखने और सुनने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जिंदगी के हवाले से और उनकी वफात के हवाले से, उनके सारे काम के हवाले से आपकी जुबानी सुन सके और देख सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनसाइड विद जफर शेख में। और हमारे देखने और सुनने वाले भी उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से उनको बहुत सारा तजर्बा और बहुत सारी इस्लाह मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो असलम साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने इंट्रो में ये अर्ज किया कि आप रिसर्चर भी हैं बहुत सारे शोबों के हवाले से अगर कहा जाए, और उसके बाद मुहक्किक भी हैं, तहकीक बहुत अच्छी करते हैं, और साथ साथ तजिया भी करते हैं बहुत अच्छा, और सबसे बढ़कर ये आपके पैट्रियाटिक हैं, मुहिब्बुल वतन है बहुत ज्यादा। अच्छा, आज का दिन 11 सितंबर 2020 पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी वफात का दिन है, और वो उनकी बरसी मनाने जा रहे हैं। अच्छा, कायद आज़म के हवाले से सबसे पहले तो इब्तदाई जिंदगी के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं, देखने और सुनने वालों को, और उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कायद आज़म एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने दुनिया का जुग्राफिया बदल दिया, दुनिया की तारीख बदल दी। आप दुबले पतले इंसान थे, तो दुबले पतले इंसान को कहा जाता है जीना, लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा कुव्वत का मुजाहरा किया कि इनके बारे में एक बड़ा उन दिनों में शेर मशहूर हुआ, रखता है ताबोतवा 9 करोड़ की, कहने को तो है नातवा मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस वक्त हमारे 9 करोड़ मुसलमान थे जिनके दिल कायद रहमतुल्लाह अलैह के साथ धड़कते थे। तो आपने फरमाया कायद आज़म की इब्तदाई जिंदगी, तो यह है कि आपने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो तो कराची में हासिल की थी, और कानून की तालीम जो है 3 साल बरतानी में हासिल की है। पहले वकालत की, फिर बम्बे आ गए, फिर यहाँ वकालत की, और उसके बाद 2 साल तक वो मजिस्ट्रेट के ओहदे पे भी रहे। और सन 1902 में अपने वालिद पूना जिन्ना की वफात पर उन्होंने मजिस्ट्रेट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साम्राज्य दुश्मन थे। सन 1927 से बम्बई से लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। आप तकरीर कर रहे थे कि भगत सिंह, जो कि बड़ा हुर्रियत पसंद था, अंग्रेजों के खिलाफ था, उसने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया। आपने कहा कि मैं भगत सिंह के इस इकदाम की हिमायत तो नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेज हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हालात खत्म किए जाएं जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लोग ऐसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जो है वो एक हुर्रियत पसंद है। जी, और कोई सवाल इसके बारे में? अच्छा, असलम साहब, आपकी इब्तदाई जिंदगी, जैसा कि आपने फरमाया भी कि तालीम के हवाले से अगर कहा जाए
اچھا، اس کے بعد جب شعور کی منازل بابا قوم نے طے کی، تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک پروفیشن آتا ہے جس میں ایک سماجی حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے، سیاسی حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں. جی، انسان جب میدان عمل میں آتا ہے نا تو اس میں کئی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ لوگ تو حاسد ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شاید یہ ہم سے اچھا کام کر جائے گا. تو قائد اعظم علیہ رحمت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ جب میدان عمل میں آئے تو لوگوں نے آپ کی سخت مخالفت شروع کی. ہندو تو مخالف تھا ہی، تو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت شروع کر دی. لیکن قائد اعظم علیہ الرحمہ اس چیز سے نہیں گھبرائے. ان کے سامنے ایک ویژن تھا، ایک منصوبہ تھا، ایک مشن تھا. کبھی انہوں نے اس سے انحراف نہیں کیا. ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک لڑکی رتن بائی کو مسلمان کر کے اس کا نام رکھا مریم اور اس سے شادی کر لی، تو اس پہ ایک مخالفوں نے طوفان بدتمیزی اٹھا دیا. ایک صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے لیے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کافر اعظم تک کہا. تو اس پہ آپ کی جو پارٹی کے لوگ تھے مشتعل ہوئے، اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے نوجوان خون وہ تو گرم خون ہوتا ہے، تو نوجوان خون بہت مشتعل ہوا مسلم لیگ کا. انہوں نے کہا جی ہم بھی اس کے خلاف نہ ایجیٹیشن کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیں گے. تو اس پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک یہ مشعل راہ ہے. آپ نے ان مشتعل نوجوانوں سے کہا کہ جو بکتے ہیں انہیں بکنے دو، کیونکہ ہم نے ایک عظیم کام کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا عظیم کام کیا کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام نمودار کر دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، قائد اعظم نے جب سیاسی زندگی کا آغاز جب کرتے ہیں بابا قوم، اچھا وہ سیاسی زندگی کا آغاز تو کانگریس سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ جب مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں، وہ کیسے اور کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ جو مسلم لیگ تھی نا، یہ 1906 میں بنی تھی، ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ شروع میں اتنی مقبول نہیں تھی مسلم لیگ، اس وقت کانگریس کا دورہ تھا. تو قائد اعظم نے بھی یہ دیکھ کے کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستانیوں کی ایک جماعت ہے، تو اس میں شمولیت اختیار کی. وہ کانگریس کے ساتھ کام کرتے رہے، دوسرے مسلمان لیڈر بھی کانگریس میں شامل تھے، تو قائد اعظم کام کرتے رہے. لیکن انہوں نے محسوس یہ کیا کہ ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی متسبانہ ہے. تو انہوں نے آخر تک کوشش کی کہ مسلم لیگ کانگریس میں ان کی کوئی فہم و تفہیم کی صورت نکل آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پارٹی تقسیم ہو. لیکن کانگریس میں انہوں نے دیکھا کہ ہندو اتنے متعصب ہیں کہ وہ مسلمان کی کوئی بات سننا چاہتے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہتے. تو یہ چیز جو تھی یہ قائد اعظم علیہ رحمت کی ضمیر کے خلاف تھی. تو آپ نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا اور آپ سن 1920 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. جی ٹھیک ہے. اچھا، سیاسی شخصیت کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو اس کے حوالے سے کیسے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی شخصیت کیسی تھی، لوگوں پر کیسا اثر اور تاثر چھوڑتی تھی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی اردو نہیں آتی تھی، انگلش بولتے تھے، لیکن ان کا خلوص اس قدر تھا کہ لوگ جو تھے ان کی تقریر سنتے تھے اور نعرے لگاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی تو ایک آدمی نے، ایک دیہاتی ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ انگلش میں تقریر کر رہے تھے. تو ساتھ والے دیہاتی سے پوچھا کہ بھائی آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے، ایک تاثر ہوتا ہے قوم کے اوپر. ان کا تاثر یہ تھا کہ خلوص سے کام کریں، ایک اپنے سامنے منظر رکھ لیں اور اس کے لیے سب مل کے چلیں. اس کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا.
تو بطور سیاسی لیڈروں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کانگریس مخالف تھی, مسلمانوں کے کچھ لیڈر مخالف تھے. وہ ایسے دل فریب انسان تھے کہ انسانوں کے دلوں میں اترتے چلے گئے, اور انہوں نے قوم کو ایک نعرے پہ متفق کر دیا, اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور انہوں نے یہ نعرہ ایسا زبردست نعرہ دیا قوم کو کہ سارے جو مسلمان تھے, یعنی مسلمانوں کی اکثریت, وہ اس نعرے پہ قائد اعظم علیہ رحمت کے پیچھے ہو گئے. ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بگی پہ جا رہے تھے, اور بڑے بڑے پیر عظام اور علماء کرام بگی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ملنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو سردار عبدالرب نشتر, جو کہ بعد میں گورنر بھی بنے, انہوں نے قائد اعظم سے بڑے گرم جوش انداز میں کہا کہ مسٹر قائد اعظم, یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے جوش و خروش سے بھاگ رہے ہیں, اس کی آپ کوئی وجہ بتائیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبدالرب نشتر, ان لوگوں کو یقین ہے کہ میں ان کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا, تو اس لیے میرے ساتھ ہیں. اور واقعی قائد اعظم علیہ الرحمہ نے قوم کو دھوکہ نہیں دیا, عوام کو دھوکہ نہیں دیا, جو کہا وہ کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اسلم صاحب, اس کے بعد سیاست کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کو تو لے کر چلتے رہے اور ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے. اچھا, ان کی وکالت کے حوالے سے ان کی زندگی میں ایک ایسا بہت ہی مشہور کیس سامنے آیا, غازی علم دین شہید, ان کا اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے کہ یہ کیس کیسے انہوں نے وڈرا کیا, یا کیسے اس کی صورتحال رہی ان کے زمانے میں. اصل میں یہ جو کیس تھا نا اس کا, غازی علم الدین کا, یہ کیس قائد اعظم میں لڑا ہے اور بڑی جرت سے لڑا ہے, اور علامہ اقبال بھی اس کیس میں ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کیس جو ہے نا, غازی علم الدین جو تھا, جو غازی ہوتا ہے نا, اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وکیل جو ہوتا ہے, وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملزم کو موت سے بچائے, جرم سے بچائے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیس لڑا, اور ان کا کیس لڑتے ہوئے انہوں نے آخر پوائنٹ تک پہنچ گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ انکار کر دیں غازی علم الدین کہ میں نے قتل نہیں کیا, اور جان بچانا جو ہے نا یہ تو فرض ہے. تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آپ اگر صرف ایک دفعہ عدالت میں یہ کہہ دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا, تو اس کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی عدالت جو ہے نا وہ سزا نہیں سنا سکتی. تو غازی علم الدین جب عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ می لارڈ, یہ قتل میں نے کیا ہے, اور آئندہ بھی کوئی اگر راجپال اٹھے گا تو اسے میں ہی قتل کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے ایمان کی انتہا ہے, یہ خوبصورتی ہے. تو یہ کیس تو قائد اعظم جیت گئے تھے, لیکن غازی علم الدین جو تھے انہوں نے اپنے ایمان پہ, اپنے وجدان پہ, انہوں نے کہا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ بس ہم تمہارے انتظار کر رہے ہیں. تو کیس انہوں نے بڑی جانداری سے لڑا, بڑی مضبوطی سے لڑا, لیکن صرف یہ ہے کہ وہ قاضی علم الدین نے جب اعتراف جرم کر لیا, تو جب خود ہی ملزم اعتراف جرم کر لے تو اسے پھر دنیا کی کوئی جو وکیل, قابل سے قابل وکیل نہیں بچا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسلم صاحب, قائد اعظم میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ نمایاں شخصیت ہیں, جنہوں نے اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے لوگوں کے دلوں کو جیتا, اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری جو ان پر عائد ہوئی, اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے وہ نبھا گئے. اور آج ہم اس آزاد فضا میں ظاہر تو ہم سانس لے رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ قائد اعظم ہمیں یہ وطن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے تو گئے, لیکن اس وطن کو ہم نے, اس وطن کے سسٹم کو ہم نے جس طرح استعمال ابھی تک کیا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناانصافی ہے. کیونکہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کے, وہ آج تک 72-73 سال کے بعد بھی ہمیں میسر نہیں ہے اس طرح. لیکن یہ تھوڑا سا بتائیں کہ قائد اعظم کے جتنے سیاسی مخالفین تھے اس دور میں, انہوں نے ان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. یہ
क्यों इस हद तक सियासत इस वक्त जो सियासत चल रही है या उस वक्त जो सियासत थी, क्या आप कैसे मुआवजा करते हैं? बात ये होता है कि जो आदमी, जिस इंसान को अपने हारने का यकीन होता है, तो वो फिर मुतशद्दिदाना रवैया अख्तियार करता है। अब कांग्रेस को उम्मीद थी और कायद आज़म अलैहि रहमत के साथियों को भी उम्मीद थी, मुखालफों को भी उम्मीद थी कि हम इस शख्स से जीत नहीं सकते। और ये उन्हें पता था कि पाकिस्तान जो है ये हिंदुस्तानी कौम का मुकद्दर बन चुका है। अब वही चाहते थे कि लोगों के दिल से कायद आज़म को निकाला जाए। तो उसका एक ही तरीका था कि सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाए, गाली गलौज की ज़बान इस्तेमाल की जाए, इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। मैंने पाकिस्तान के बारे में दोनों किस्म की किताबें पढ़ी हैं, जो पाकिस्तान की हमायत में भी हैं और जो पाकिस्तान की मुखालफत में भी लिखी गई हैं। चंद चीज़ें जो मुखालफों ने बयान की थी वो तो बाद में दुरुस्त साबित हुई। मसलन एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये सब वो लोग हैं जो कि अंग्रेजों के एजेंट हैं, क्योंकि वो लीडर जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, जेलों में भी गए। तो वो कह रहे थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है ना ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, जगीरदार, टवाने, दौलताने जितने भी हैं, तो इनसे खैर की तवक्को नहीं है। तो कायद आज़म भी जानते थे कि मेरे साथ जो हैं बड़े बड़े लोग जो हैं तो वो ऐसे हैं, इसलिए आप फरमाते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मुखलस इंसान आए, लियाकत अली खान, तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद तकरीबन वही जो खोटे सिक्के थे, तकरीबन वही बरसे इक़्तिदार आए और उनसे फिर किसी खैर की तवक्को नहीं थी। तो कई चीज़ें जो मुखालिफ कह रहे थे वो तो सही बात है, वो उनकी बात सही थी, लेकिन मसला ये था कि क्या इसका हल ये था कि कायद आज़म को गालियां दी जाएं, बुरा भला कहा जाए, उनकी मुखालफत की जाए? क्या इसका ये तरीका नहीं था कि कायद आज़म के साथ तामुन किया जाए, उन्हें अच्छे मशवरे दिए जाए, उन्हें अच्छे साथी दिए जाए? खोटे सिक्के खुद पीछे हो जाते अगर मुखलस और साथी कायद आज़म को मिलते। तो ये मेरा ख्याल है जो उनके मुखालफों ने ये रवैया इख्तियार किया ना तशद्दुद का, ये कोई सही रवैया नहीं था, ये सियासी रवैया नहीं था। सियासत में ये बातें नहीं होती। और अब भी उसके बाद भी आप जो कह रहे हैं, हकीकत यह है कि ये हमारे ऊपर कायद आज़म एक कर्ज छोड़ के गए हैं कि उन्होंने फरमाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम इतने बदकिस्मत हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान कराम भी इतने बदकिस्मत हैं कि हम मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं कर सके। मुल्क की मुसीबतों तकलीफों का सिर्फ एक हल है, और वो ये है कि जो कायद आज़म ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इस्लामी निज़ाम नाफज करूँगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका बेहतरीन हल यही है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज किया जाए, सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म किया जाए, और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जिस तरह ये डेनमार्क है, स्कैंडिनेविया है, तो फलाही मनसूबे शुरू किए जाएँ जिनकी जड़ें अवाम तक हों, तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा। अच्छा, असलम साहब, ये तो उस वक़्त के सियासतदान या उलमा या जो भी शख्सियात थी उस वक़्त कायद-ए-आज़म उनके साथ। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये होना था, इस तरह उन्होंने कायद-ए-आज़म की कोशिशों से हमें ये वतन अता करना था अल्लाह ताला ने। ये सब कुछ पता होने के बावजूद इतनी ज़्यादा पाकिस्तान बनने की मुखालफत क्यों हुई? और इसके पीछे क्या असल वजूहात थी कि क्यों वो मुखालिफ थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना हाँ जी, वो हिंदू तो मैंने आपको बताया कि उसने तो करनी थी मुखालफत, ना हिंदू ने तो करनी थी। चाहिए। हिंदू बर्दाश्त कर ही नहीं जी, सकता था। असल में बात तो असूल की ये थी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया था ना, वो यही था कि मुसलमान एक कौम हैं, और हिंदू ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि मुसलमान भी एक अलग कौम है। कायद आज़म ने ये फरमाया था कि मुसलमान, जब पहला मुसलमान हुआ था इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान उसी दिन बन गया था। अब असूली बात यह थी कि अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से ली थी, और हमेशा चीज उसे वापस दी जाती है जिससे ली जाए। तो अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों को देनी थी क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से छीनी थी।
اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریز یہ حکومت جو ہے مسلمانوں کو ملے، تو انہوں نے اپنے جو ایجنٹ تھے وہ چھوڑے. انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم کی مخالفت کرو، پاکستان نہ بننے دو، ہندوستان جو ہے ہندوؤں کا ہے، تو اس لیے تم اس کو راستے سے ہٹا دو. لیکن قائد اعظم کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ شدید ٹی بی کے مریض میں مبتلا تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. ڈاکٹر پٹیل ان کے مولی سے ہندو تھے. انہوں نے ایک دفعہ کہا ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم سے کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں، جان فشانی سے دن رات کام کر رہے ہیں، تو یہ جو ٹی بی کا مرض اس زمانے میں یہی تھا جسے آپ کینسر سمجھ لیں کہ موت، سیدھی موت. تو ڈاکٹر پٹیل نے کہا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ آپ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو قائد اعظم نے، وہ کہتے ہیں نا جب انسان کے اندر کوئی جذبہ ہو، جب کوئی منزل ہو، جب کوئی سامنے چیز ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ مسٹر پٹیل، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بنے گا تو میں نہیں مروں گا. تو پاکستان بننے تک آپ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ میں آرام کروں، کیونکہ میری قوم جو ہے وہ سو رہی ہے، میں نے اس کو جگانا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے اور میں نے پاکستان بنانا ہے. لیکن یہ ایک بات کی، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ڈاکٹر پٹیل، میں پاکستان بنانے سے پہلے نہیں مروں گا. اور الحمدللہ پاکستان انہوں نے بنا کے دکھا دیا. اچھا اسلم صاحب، یہاں یہ سوال بھی زیر نظر آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر پٹیل کو یہ پتا تھا ساری صورتحال کا، تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے یا قائد اعظم صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، سیاسی حوالے سے بھی یا سماجی حوالے سے بھی، انہوں نے ان کے علاج کے حوالے سے یا ان کی کیئر کے حوالے سے کیوں اتنا زیادہ توجہ نہیں دی؟ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم مسلمان بڑے وسیع القلب ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر پٹیل کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ڈاکٹر پٹیل کو پتا تھا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہے، اور ڈاکٹر پٹیل نے یہ قائد اعظم کا راز انکشا نہیں کیا. حالانکہ وہ ہندو تھا اور وہ چاہتا تو ہندوؤں کو اس کا فائدہ دے سکتا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر تھا. اس نے اپنے پیشے سے ایمانداری برتی، خلوص برتا. اس نے قائد اعظم کی ٹی بی کا راز فشا نہیں کیا. جب قائد اعظم پاکستان بن گیا اور جب یہ پتا چلا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، جو آخری لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھا، جب اس کو پتا چلا کہ قائد اعظم کو ٹی بی تھی تو وہ بڑا پچھتایا، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے ذرا بھی پتا چل جاتا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ٹی بی ہے تو میں پاکستان اور انڈیا کی جو تقسیم کو پوسٹ پون کر دیتا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا مضبوط لیڈر نہیں تھا جو کہ اس طرح سختی سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ بہت پچھتایا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر پٹیل نے عجیب کام کیا کہ ٹی بی کا جو ہے مرض وہ لیک آؤٹ نہیں کیا قائد اعظم کا آخر تک. لیکن ڈاکٹر پٹیل کی عظمت کو سلام ہے کہ اس نے اپنے پیشے سے، اس نے اپنے بالکل ایماندارانہ سلوک کیا. اچھا اسلم صاحب، یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ بجائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے، احتساب شخصیت ہے کہ جن کے میں سمجھتا ہوں کردار سے، گفتار سے، سر سے پاؤں تک اگر دیکھا جائے ان کی شخصیت کو، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ہماری بیڈ لک ہے، بدقسمتی ہے کہ اس وقت 72-73 سال کے بعد بھی جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے اپنے ملک کے حوالے سے اگر کہا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے کردار سے جو ہماری نوجوان نسل نے سیکھا یا ہم نے سیکھا یا ہمارے آنے والی نسل، دوسری یا تیسری نسل، نوجوانوں نے سیکھا، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس موجودہ دور میں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ کا ضمیر کہے کہ یہ بات درست ہے تو اس کو قبول کر لیں، اس پہ ڈٹ جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک عرابی آیا. عرابی اسے کہتے ہیں کہ جو یہ بدو ہوتے ہیں، روایت لکھتے ہیں.
جی تو وہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور رہتا ہوں اور مجھے امید نہیں ہے کہ میں دوبارہ آپ سے ملوں گا، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ مجھے پتا چل جائے کہ کون سی نیکی ہے اور کون سی بدی ہے۔ مجھے کیا پتا چلے گا میں سرا میں رہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ضمیر جو ہے آپ کا بنایا، وہ جج ہے آپ کا، جو فیصلہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جو کام کرتے وقت، یہ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ تلقین کر رہا ہوں، جو کام کرتے وقت آپ کا ضمیر لعنت ڈالے یا مطمئن نہ ہو تو یہ سمجھ لیں یہ کام غلط ہے، اور جو کام کرتے وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہو، آپ کو خوشی ملے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو قائد اعظم کا ضمیر مطمئن تھا اور انہوں نے ٹی بی اتنی ایک سخت بیماری 72 سال تک جھیلنا، لیکن اس پہ مضبوطی سے ڈٹے رہنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف قائد اعظم کی جسمانی قوت نہیں تھی، یہ ان کے اندر ایمانی قوت تھی۔ ان کے ضمیر نے کہا کہ پاکستان بننا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان اپنے ضمیر کی آواز پہ بنا کے دکھایا۔ تو نمبر ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک مشن بنا لیں، اور وہ صحیح مشن ہو، اور اس پہ پھر یہ سوچیں کہ ناکامی کا خدشہ ہوتے ہی نہیں، پھر انشاءاللہ مشن بنا لیں اور اس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، ہم نے اپنے نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ بزدل نہیں بننا چاہیے، انسان کو دلیر بننا چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کہی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اپنا آخری وائسرائے تھا، وہ کہتا ہے کہ جناح جھک کر بزدلانہ انداز میں نہیں بلکہ مردانہ واہ سمجھوتا کرتے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انسان کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ آدمی جھک کے نہیں، بزدلانہ انداز میں نہیں، بلکہ جو بھی کام کرے مردانہ واہ کرے۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا کسی چیز سے بھی، کسی بھی مشن سے، بلکہ وہ تو جو جائیداد تھی آپ کو پتہ ہے وہ پشاور یونیورسٹی کو دے گئے۔ آپ نے کبھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ذاتی انتقام نہ لیں۔ کوشش یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہوں تو اگر آپ رات کتے کو آپ پتھر ماریں گے تو آپ منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ہمیں یہ جو دائیں بائیں ہماری مخالفت ہوتی ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مخالفت جو ہے یہ ہمیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے، اور ہم نے اپنے راستے پہ چل کے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قائد اعظم نے ایک اور چیز ہمیں بتائی ہے وہ ہے خودداری، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کہتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قائد اعظم ایک دفعہ وکیل تھے، ایک دفعہ وہ بحث کر رہے تھے، تو جو جج تھا وہ انگریز تھا۔ اس نے کہا، قائد اعظم نے ذرا تھوڑا سا پوائنٹ ریز کیا بلند آواز سے، تو قائد اعظم نے کہا، قائد اعظم کو انگریز مجسٹریٹ نے کہا، مسٹر جناح اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے۔ قائد اعظم فوراً بولے کہ مسٹر مجسٹریٹ یور ہائنس، آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے بات نہیں کر رہے۔ تو یہ جو خودداری ہوتی ہے نا انسان کے اندر، کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہ خودداری ہے نا چیز ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ خودداری ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے انسان کو کامیاب کے راستے پہ ڈالتی ہے، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی۔ جی وہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس حد تک خودی تو ہونی چاہیے۔ اچھا اسلم صاحب، ابھی یہاں میں آپ کو لے کر آتا ہوں، ڈینمارک میں ہم کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ رہ رہے ہیں کافی عرصے سے، اور یہاں بھی دوسری تیسری جنریشن ہماری ابھی اپنا وقت گزار رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، ایک بحثیت پاکستانی پس منظر ہونے کے، ہم نے جو کچھ یہاں سیکھا ہمارے نوجوانوں نے یا ہم نے، اس کو ہم کیسے اس معاشرے میں انفورس کر سکتے ہیں یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟
تاکہ ان کو پتہ چلے ہماری اسلامی اقدار کا یا ہماری سماجی اقدار کا بھی؟ جی یہ بہت خوبصورت سوال ہے. پر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا تو میں کہوں کہ اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تعلیم کے مواقع اتنے زیادہ ہیں. یہ واحد ملک ہے جو تعلیم کے ساتھ آپ کو اسکالرشپ بھی دیتا ہے، آپ کا خرچہ بھی دیتا ہے. یہاں ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں یہاں جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، اور بری باتوں یعنی جو غلط باتیں ہیں ہمارے مذہب کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہاں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز کا فقدان ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں. وہ کیوں؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کوئی رزق کا مسئلہ نہیں، کوئی کھانے کا مسئلہ نہیں، کوئی دوا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی میڈیکل فری، آپ کی ایجوکیشن فری، آپ کو یہ بھوکا نہیں مرنے دیتے. تو پھر بھی یہاں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہاں پہ روحانی خلا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بے چین ہیں. تو ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا روحانی خلا جو ہے وہ پر کر سکتے ہیں، تو انہیں روحانیت کی طرف لا سکتے ہیں. انہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے جسمانی تقاضے ہیں، لیکن اسپرچل لائف بھی ہے، ایک روحانی زندگی بھی ہے. تو ہمارے نوجوان ان کو یہ سبق دے سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اور آپ جو ہیں یہ مسیحی ہیں یہاں پہ، اور ہم اور آپ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آؤ اہل کتاب اس ایک مشترک چیز کی طرف کہ ہم ایک خدا کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک خدا ہی مانتے ہیں، تو ہم بھی ایک خدا مانتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں خدا کی طرف لائیں اور انہیں روحانیت کی طرف لائیں، اور انہیں بتائیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ فیملی جو ہے نا کلچر، ہمارا بہت رچ کلچر ہے، فیملی کلچر جو ہے. تو ہم انہیں بتائیں کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام جو ہے ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کسی سے گفتگو کرنی ہے، کیسے کسی سے پیار کرنا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، استاد کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے حقوق کیا ہیں، ملک کے حقوق کیا ہیں، دوستوں کے کیا ہیں، بیوی بچوں کے کیا ہیں. تو یہ سب حقوق ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو یہ ہم جو خوبصورت باتیں نا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ان کے اندر منتقل کریں. انہیں بتائیں، یہ مان جاتے ہیں، یہ لوگ ضد نہیں کرتے. آپ علمی بات کریں تو یہ آپ کی بات مان جاتے ہیں، آپ انہیں کنونس کریں تو یہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کچھ روحانیت کی طرف بھی لے کے آئیں تاکہ یہ خلا جو ہے ان کا یہ پورا ہو جائے. اچھا اسلم صاحب، پچھلے دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوا سویڈن میں، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. راسمس پیلوڈین ڈنمارک کا ایک رہائشی ہے، وکیل بھی ہے، اور سیاست کے حوالے سے بھی اس نے ایک پارٹی لانچ کی تھی جو کہ بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، اس کے غلط بیانات کی وجہ سے. اس نے سویڈن میں جا کر ایک حرکت کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ کامیاب تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کا رد عمل پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان اور ڈنمارک بھی اور سویڈن میں بھی بڑا سخت ہوا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اگر ان فیوچر ہونے جا رہے ہیں تو اس کو ہمیں کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب یہ گیم ہار چکے ہیں. دلائل کی جو گیم ہے یہ ہار چکا ہے یورپ. اب آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے آج سے عرصہ دراز پہلے یہی بات جو ہے یہ پرنس جو ہے برطانیہ کا کراؤن پرنس، اس نے بھی یہ بات کی تھی، اور یہی بات نیلسن منڈیلا بھی کہی تھی کہ یورپ کا اگلا مذہب اسلام ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ٹی وی کھولیں تو اس پہ نہ ہندوازم کی مخالفت، نہ بدھزم کی مخالفت، نہ کسی کی، اسلام اور مسلمان، اسلام اور مسلمان. تو بات یہ ہے کہ زندہ شیر سے جی زندہ شیر سے سب ڈرتے ہیں، مردہ شیر سے کوئی نہیں ڈرتا. اسلام ایک زندہ شیر ہے، اس سے ہی ڈرتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ڈر جائیں. ہم تو مسلمان جو ہے وہ ڈرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. مسلمان کا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اور موت لکھ دی ہے، موت کا بھی وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. تو نہ موت اس سے پہلے آئے گی اور نہ جگہ جو ہے بدلی جائے گی. تو پہلے تو یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو یہاں سے یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ فول پلے کھیل رہے ہیں، یہ اپنا یہ گیم آر کے فول پلے کھیل رہے ہیں. اب یہ جو ہے اب کسی مسلمان نے ان کی کتابوں کے ساتھ یا ان کے مذہب کے ساتھ تو ایسی حرکت نہیں کی، اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم سیولائزڈ ہیں، یہ مہذب معاشرہ ہے، یورپ کا مہذب معاشرہ ہے. کیا اسے تہذیب یافتہ معاشرہ کہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کی جائیں جسے مسلمان مشتعل ہوں
اور پھر اس کا ریئیکشن بہت زبردست آئے اور پھر یہ بلیم کر دیا جائے کہ مسلمان تو ٹیررسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ایکسٹریمسٹ یہ ہیں، لیکن یہ ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں جب مسلمانوں کو ریئیکشن آتا ہے کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ چاہیے، ہم یہ حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ ان کو لگام دیں ایسے لوگوں کو. اور دوسری یہ ہے کہ یہ اگر یہ اسلام کی مخالفت کریں گے، قرآن پاک کی کریں گے، تو کیا بات ہے، یہ دنیا سے قرآن نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے. یہ خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک مسلمان دنیا میں باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے. اور قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کاغذوں یہ جلاتے ہیں قرآن پاک کو نعوذ باللہ. تو قرآن کو تو کاغذوں کا اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہی نہیں ہے. قرآن تو اللہ نے حافظوں کے سینے میں منتقل کر دیا، محفوظ کر دیا. تو وہاں سے کیسے چلائیں گے؟ ان مسلمانوں کے سینے سے کیسے قرآن نکالیں گے؟ ایک دفعہ اسی طرح میں واقعہ سناؤں کہ کچھ قرآن جمع کیے انگریزوں کے زمانے میں، تو وہ قرآن خریدنے لگ گئے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب قرآن پاک کس لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے ایک عالم کو، ایک انگریز نے کہا کہ ہم نے تمہارے قرآن خرید لیے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہارے پاس قرآن بہت کم رہ گئے ہیں. اس نے کہا نا 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 نا. اس نے ایک بچہ بلایا، اس نے کہا اس نے بیٹا تم کیا ہو، پڑھتے ہو قرآن پاک؟ اس نے کہا جی میں حافظ ہوں. کچھ 15-16 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا قرآن کی فلانی سورت کی فلانی وہ آیت سناؤ. اس نے سنانی شروع کر دی. اس نے کہا اچھا فلانی جو ہے سورت اس کی فلانی آیت سناؤ. اس نے سنانی شروع کر دی. اور وہ انگریز حیران ہو کے دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن اس کے سینے سے نکل رہا ہے، اس کا سینہ کیسے خریدو گے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن تو ختم نہیں ہوگا، اسلام بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ان کی جو ہے نا، یہ ان کے جو ہوتے ہیں نا، قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے نزدیک ہے مسلمانوں کے. لیکن ان میں بھی چند آدمی ایسے ہیں، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، ایسے لوگ ہیں. تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ ایسا گند معاشرے کا ہمیں پہلی نظر آ جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گندے ہیں. تو یہ ان سے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ڈنمارک والے یا ناروے والے ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی سے پوچھیں، پڑھے، آپ کو پتہ ہے یہاں 100% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے پارٹی بنائی تو اس کو ووٹ نہیں ملے. تو لوگ جو ہیں ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ اچھا ہے، یہ ننگے ہو رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر بھی ننگے ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی ٹھیک ہے، ریئیکشن میں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ احتجاج کریں. یہ ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، ہم اس پہ احتجاج کریں. لیکن احتجاج کے اندر تشدد نہیں شامل ہونا چاہیے. کھل کے احتجاج کریں، ایمان سے اپنی آواز بلند کریں، لیکن اس میں تشدد شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اسلم صاحب، آخری یہ سوال یا بات میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو اس وقت حالات، صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی اسلامی دنیا کا رد عمل کیسا ہے؟ اور دوسرا، پوری اسلامی دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جیسے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئے بلاکس سامنے آ رہے ہیں، اور ایسا ہی شاید ہو رہا ہے، اور نئے ورلڈ آرڈر کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں، اور پھر اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی، اصل میں بات یہ ہے، اس میں یہ تو ایک کھلا راز ہے نا کہ ہم تمام جو مسلمان ملک تھے، وہ جو تھے سامراجی قوتیں، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ اسپین ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہم ان کے انڈر رہے ہیں، اور ہمارے اندر، ہمارے جسم اور ہمارے دماغوں میں غلامی سرایت کر گئی تھی. اب وہ جو ایک بیماری کسی قوم میں آ جائے، وہ ایسا ایسا جاتی ہے. اب ہم بھی انشاءاللہ ایک زندہ قوم بنیں گے، لیکن ایسا ایسا اس میں یہ ہے کہ اب پاکستان انڈیا کی چل رہی ہے، اس کا جو رد عمل اسلامی دنیا کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اب کشمیر دیکھیں آپ کہ کشمیر میں انہوں نے گھیرا ہوا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کا رد عمل اسلامی دنیا کی طرف سے نہیں آ رہا. ان کے اپنے مفادات ہیں، انڈیا کے ساتھ آبادی زیادہ ہے، ان کی چیزیں بکتی ہیں، ان کو افرادی قوت ملتی ہے، تو ریئیکشن نہیں آ رہا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. اللہ نے، آپ یہ دیکھیں، انڈیا کو چین کے ہاتھوں ذلیل کرا دیا. آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ اس کے بعد مودی بھی خاموش ہو گیا. جو چینی فوجیوں نے کیا انڈین فوجیوں کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ریئیکشن ہے. مودی کدھر ہے؟
تو اسی طرح یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان کو بچا کے رکھنا ہے. اور ایک اور میں غلط فہمی لوگوں کی دور کر دوں، خاص طور پہ ہندو قوم کی. ہندو قوم یہ کہتے کہ پاکستان کو ہم نے توڑ دیا. ان کا ایک تھا جب یہ اندرا گاندھی یہ پلان بنا رہی تھی بنگلہ دیش بنانے کا، تو ان کا ایک لیڈر تھا راج گوپال اچاریہ، تو اس نے اسے منع کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اندرا گاندھی تم آگ سے کھیل رہی ہو، کیونکہ اب ایک پاکستان ہے، تو اگر تم نے یہ بنگلہ دیش بنا دیا تو یہ ٹوٹ کے دو پاکستان بن جائیں گے، تو پھر انڈیا ادھر سے بھی گر جائے گا اور ادھر سے بھی گر جائے گا. اور یہی کچھ ہوا. وہ جو بنگلہ دیش گیا وہ ہندوؤں کے پاس سے نہیں کیا، ادھر بھی مسلمان ہی ہیں، تو نظریہ پاکستان ختم نہیں ہوا. تو پاکستان انشاءاللہ رہے گا، ترقی کرے گا، جو قومیں انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گی وہ بھی عروج پائیں گی. لیکن ہمیں دکھ ہے تھوڑا سا اسلامی دنیا سے کہ ابھی تک ان سے وہ ذہنی غلامی دور نہیں ہوئی، لیکن اب ان کی اگلی نسلیں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں. انشاءاللہ ایسا یہ شعور بیدار ہوگا، اور مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن مسلمان قوم جاگے گی، اور پھر انشاءاللہ جب یہ جاگے گی نا تو پھر جاگا شیر تو جاگا شیر ہی ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی گناہ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ بہتر وقت آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اسلم صاحب، آخر میں ہم نے یہ پروگرام کیا اور امید کرتے ہیں اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس کا اجر دے، کیونکہ ہم نے جس شخصیت کے کردار کے حوالے سے، اسی شخصیت کے حوالے سے جو کچھ ان کے بارے میں کہا، سنا اور لوگوں کو بھی سنایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی مزید بلند کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے کردار اور گفتار کے مطابق اپنے کردار کو بھی ڈالے، شخصیت کو بھی ڈالے. کیا کہنا چاہیں گے آخر میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے؟ میں صرف ایک شعر پہ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم کی زندگی اس شعر کے اندر سمٹ کے آ گئی ہے، اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیو تو ایسے کہ زندگی بھی رش کرے، جیو تو ایسے کہ زندگی بھی رش کرے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو. یہ تھی قائد اعظم کی زندگی اور یہ تھی قائد اعظم کی موت، کہ ان کی موت کے اوپر پوری دنیا لرز گئی. وہ ان کے سیاسی مخالفین نے بھی ان کے لیے اتنے پیارے کلمات کہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. تو وہ ایک زندہ انسان کی حیثیت سے انہوں نے اپنی بھرپور زندگی گزاری. لیکن یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، یہ جو ہیروز ہوتے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں. قائد اعظم ویسے تو جسمانی طور پہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ مرے نہیں ہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو تحفہ ہے پاکستان وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے درمیان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو خوشحال ملک بنانا ہے اور اس کو تین ملک بنانا ہے. ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ محمد اسلم علی پوری صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے کردار پر، ان کی شخصیت پر بہت ہی اچھے الفاظ اور گفتگو فرمائی، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اجر دے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی اور احساس شخصیت، کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح. صد شکر میرے کارواں، صد شکر میرے کرم سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہیں محمد علی جناح. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے یہ عطا کی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جوش و جذبے سے، اپنے کردار سے، گفتار سے تو زندہ رکھیں گے. اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے یہ امید کی جاتی ہے، یہ دعا کی جاتی ہے کہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو. اس کے لیے وہی بات کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا.
تو آج کا پروگرام اتنا ہی، اور نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ باد،